बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नंबर 55 है हमारी माशाल्लाह। पारा हमारा अभी 5 ही चल रहा है, इंशाल्लाह इसका भी इख्तिताम आने वाला है। सूरह निसा की आयत नंबर 105 से 122 तक इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना बेशक हम अंजलना नाजिल की हमने इलैका तरफ आपके अल किताबा किताब बिल हक़ साथ हक़ के। यहाँ पर कौन सी किताब मुराद है? यहाँ पर कुरान के बारे में बताया जा रहा है और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल की, हक़ के साथ नाजिल की। लितहकुमा बैनन नासी, ताकि आप फैसला करें दरमियान लोगों के, बिमा साथ उसके जो अराका दिखाया आपको अल्लाह ने। यानी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि कुरान लाने का मकसद क्या था कि जैसे आपस में कुछ बातें हो रही हैं तो उसके दरमियान में भी कुरान और सुन्नत के साथ जो है डिस्कशन होना चाहिए, यानी फैसला की जो बुनियाद होना चाहिए वो कुरान सुन्नत होना चाहिए। और क्या चीज दिखाया अल्लाह ताला ने? वही के जरिए जो नॉलेज दी अल्लाह ताला ने किताब की शक्ल में, हिकमत की शक्ल में, उसके ही अकॉर्डिंग जो है फैसला करना है। वला तकुल लिल खाइनीना, और न आप हों खयानत करने वालों के लिए कसीमन झगड़ा करने वाले। यानी जो खयानत करने वाले हैं, खराब लोग हैं, तो उनके दिफा आपने नहीं करना है, उनके लिए मददगार नहीं बनना है आपने। वस्तगफिरुल्लाह, और बख्शिश मांगिए अल्लाह से। यहाँ पर आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं बख्शिश मांगिए अल्लाह से। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई गुनाह करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बिल्कुल मासूम थे। तो ये उनके जरिए हमसे कहा जा रहा है कि अगर हमने कोई ऐसी हरकत कर दी है माजी में कि हमने भी किसी खयानत करने वाले को सपोर्ट किया है, उसका दिफा किया है, तो हम भी क्या करें? फिर बख्शिश मांगे, माफी मांगे अल्लाह से कि ना इल्मी में वो काम हो गया। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, काना है गफूरन, बहुत बख्शने वाला, रहीमन, निहायत रहम करने वाला। अल्लाह ताला जो है फिर जब हम गुनाह की माफी मांगते हैं तो अल्लाह ताला बख्शिश भी अता करते हैं और रहम का भी मामला करते हैं। वला तुजादिल अनिल लदीना, और ना आप झगड़ा करें उनकी तरफ से जो यख्तानूना अनफुसहुम, खयानत करते हैं अपने नफ्सों से। क्या नहीं झगड़ा करना? यानी दिफा नहीं करना है आपने, उनके वकील नहीं बनना है, उनकी हेल्प नहीं करनी है। कब नहीं करनी? कि जब वो खयानत कर रहे हो, यानी गलत बयानी कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तब उनकी मदद नहीं करनी है। इन्नल्लाह ला युहिब्बु, बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता, मन उसको जो काना हो खव्वानन, बहुत खाइन, असीमन, बहुत गुनाहगार। यानी अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद ही नहीं करता है। तो आपसे क्या मुतालबा किया जा रहा है कि आपने फिर उनकी हेल्प भी नहीं करनी है। यस्तगफून मिनन नासी, वो छिप सकते हैं लोगों से, वला, और नहीं यस्तगफूना, वो छिप सकते मिनल्लाहि, अल्लाह से। यहाँ पर मुनाफिकीन की तरफ इशारा है, उनको डराया जा रहा है, वईद की जा रही है कि तुम छुप सकते हो लोगों से कोई काम करके, गलत काम करके, लेकिन अल्लाह से नहीं छुप सकते। वहुवा मअहुम, और वो उनके साथ है, यानी अल्लाह तो उनके साथ है। इस जब युबय्यतूना, वो रातों को मशवरे करते हैं, माँ जो ला यर्जा, नहीं वो पसंद करता, यानी अल्लाह ताला नहीं पसंद करता, मिनल कौली, बात में से। क्या मशवरे करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो प्रोपेगेंडे बनाते हैं, तो ये अल्लाह ताला को बात पसंद नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला उनके साथ है, अल्लाह ताला उनको भी देख रहा है, उनको वॉच कर रहा है, अपने इल्म के साथ यानी मौजूद है अल्लाह ताला। वो अपनी हरकतें, अपने दिल का जो कुफ्र है, निफाक है, वो अपने दिल की लोगों से तो छिपा सकते हैं लेकिन अल्लाह से नहीं छिप सकता। वो कान अल्लाह, और है अल्लाह, बिमा, उसको जो यामलूना, वो अमल करते हैं, मुहीतन, घेरने वाला है। तो अल्लाह ताला कयामत के दिन भी घेर सकता है और दुनिया में भी उसकी शक्ल दिखा ही देता है। हाँ अंतुम, खबरदार, तुम, हा उलाई, वो लोग हो, जादल, तुम झगड़ा किया तुमने, अनहुम, उनकी तरफ से। यानी ये उन लोगों की तरफ इशारा है जो खाइनीन, खयानत करने वाले, असीमन, गुनहगार जो लोग होते हैं, जो प्रोपेगेंडे बनाने वाले होते हैं,
اور وہ ان لوگوں کے دفاع کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کے ڈیفینس میں بول رہے ہوتے ہیں فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی تم وہ لوگ ہو جو ایسے لوگوں کے مدد کر رہے ہو، ان کے لیے ڈیفینس کر رہے ہو، اور دنیا کی زندگی کے اندر یہ کام کر رہے ہو، تو یہ تو دنیا کی زندگی میں تو تم کر سکتے ہو، کسی کو تم ڈیفینس کر سکتے ہو، کسی کی تم ہیلپ کر سکتے ہو۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ، تو کون جھگڑا کرے گا اللہ سے، عنہم ان کے بارے میں، یوم القیامتی، قیامت کے دن، یعنی کون ان کا جو ہے دفاع کرے گا۔ اللہ جب قیامت کے دن جب قیامت آئے گی تو ایسے لوگوں کو کون ہیلپ کرے گا؟ ام من یکون، یا کون ہوگا علیہم ان پر وکیلا، کارساز، اور کون ان کی وکالت کرے گا؟ کوئی ہوگا قیامت کے دن؟ تم دنیا کی زندگی میں تو ان کی ہیلپ کر سکتے ہو کہ ان کے غلط کام کو تم سپورٹ کر سکتے ہو، لیکن کیا قیامت کے دن ایسا کچھ کر سکو گے؟ ان کی وکالت کر سکو گے؟ ان کے دفاع کر سکو گے؟ تو اوور آل یہاں پر ہمیں ان آیات میں کیا پتا چل رہا ہے کہ غلط کام جو کرنے والے ہیں ان کو ہم ہرگز بھی سپورٹ نہیں کریں، چاہے وہ ہمارے اپنے ہی کیوں نہ ہو یا غیر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہمارا ان کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، ان کو اس کام میں ڈیفینس نہیں کرنا ہے، یعنی ان کی ہیلپ نہیں کرنی ہے، نہ ان کی ایسا بھی نہیں کرنا ہے کہ سر عام پردہ پوشی ہم بھی نہیں کریں کہ اگر کوئی وہ غلط کام کر رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں تو لیکن اللہ تعالیٰ وہ بات جو ہے بیان کرے گا۔ ہاں ایک بات یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے، کوئی فرض کی ہوئی ذمہ داری ہے اور سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے انڈر میں لوگ جو ہے غلط کام کر رہے ہیں اور آپ سے پوچھ ہو سکتی ہے، تو وہاں آپ پھر اس کام کو نہیں چھپائیں گے، ان لوگوں کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ یعنی کیا ہے ہمارے لیے اوور آل کہ ہم ایسے لوگوں کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کریں، نہ تو اپنی باتوں کے ذریعے نہ ہی اپنے ایکشنز کے ذریعے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ سب سے اہم بات جو ہے کہ جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں، کسی کے اگر خلاف بھی باتیں ہوتی ہیں تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کو تو نہیں پتا چل رہی، لیکن اللہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہے نا، اللہ تو ہر چیز جانتا ہے کہ ہم کیا حرکتیں کر رہے ہیں، تو اس کا ہی صلہ پھر ہمیں قیامت کے دن ملے گا۔ یا اگر ہم کسی کو غلط کام میں سپورٹ کر بھی جاتے ہیں تو دنیا میں تو کر دیا ہم نے، آخرت میں تو نہیں کر سکتے ہیں، آخرت میں تو کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، یعنی کوئی ہمارے بھی کام نہیں آئے گا۔ اگر ہم کسی کو غلط کام میں سپورٹ کر بھی دیں، ہم چپ ہی رہ جائیں اس کے غلط کام کے اوپر، تو وہ جب پکڑ ہوگی قیامت کے دن تو وہ ہماری ہیلپ نہیں کرے گا کہ اللہ ان نے تو بس چپ ہو گیا تھا، اس نے مجھے دیکھا لیکن اس نے آگے نہیں بیان کیا، یہ چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا، تو آپ کچھ نہیں کہیں، ہماری اس چپی پہ ہی پکڑ ہو جائے گی۔ تو اس چیز کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے۔ آگے ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو کوئی عمل کرے برا، او یظلم، یا وہ ظلم کرے نفسہ اپنے نفس پر، ثم پھر یستغفر اللہ، پھر وہ بخشش مانگے اللہ سے، یجد اللہ، وہ پائے گا اللہ کو، غفوراً، بہت بخشنے والا، رحیماً، نہایت رحم کرنے والا۔ یعنی پھر یہاں اللہ نے کرائٹیریا دے دیا کہ اگر کسی سے کوئی کام ہو جاتا ہے غلط، یا اپنے نفس پہ وہ غلط، اپنے نفس پہ ہی ظلم کر لیتا ہے، کیونکہ جو گناہ کرتا ہے انسان تو الٹیمیٹلی وہ گناہ اپنے ہی خلاف کر رہا ہوتا ہے، حجت وہ اپنے ہی اوپر تمام کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا کچھ نہیں جاتا۔ اگر کسی کو کسی کے لیے جھوٹ بولنا یا اپنے آپ کو بچانا یا دھوکے بازی دینا تو اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، سری طور پر اس کا فرق جو سب سے پہلے پڑتا ہے وہ اس کی اپنے نفس پہ ہی پڑتا ہے، وہ ظلم اپنے نفس پہ ہی کر رہا ہے۔ تو کیا کنڈیشن کہہ رہے ہیں کہ انسان ہونے کے ناطے یا جہالت کے بنا پر کہ اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جب اس کو پتا چل جائے تو وہ کیا کرے، اللہ سے بخشش طلب کرے، یعنی وہ گناہ کی معافی مانگے، اللہ سے خوب زیادہ معافی مانگے، اور اللہ کو وہ کیا پائے گا، بخشش والا، رحم کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ وَمَن يَكْسِبْ، اور جو کوئی کمائے، اثمن، کوئی گناہ، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو بے شک وہ کماتا ہے اسے اپنے خلاف۔ ظاہری طور پر بات تو یہی ہے کہ قیامت کے دن جب وہ جائے گا تو اپنے خلاف وہ وہاں پر گناہ دیکھے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا۔ کیونکہ یہ ایک اصول ہے دنیا کا، آپ لوگوں نے بھی ہو سکتا ہے اس کو تجربہ کیا ہو کہ جب بھی کوئی غلط کام ہوتا ہے
دنیا کے اندر کوئی انسان اگر کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو وہ بھی ظلم کیا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی وہ ظلم لوٹ کر آتا ہے، یعنی سرکل ہو رہا ہے کہ آپ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ یہ جو محاورے ہیں یہ بالکل سامنے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ غلط عمل کر رہا ہے، اس کو ستا رہا ہے اور سامنے والا اس کو کچھ نہیں کہہ رہا ہے، کہ کبھی بڑے پن کا لحاظ کر رہا ہے یا کبھی وہ سوچ رہا ہے کہ کیا چھوڑو انہیں، لیکن جو انسان ظلم کر رہا ہے وہ بالکل بھی یہ نہیں سوچے کہ وہ صحیح ہے، حق پر ہے، بلکہ اس کی رسی جو ہے اللہ نے دراز کی ہوئی ہے، کسی دن بھی کھچ جائے گی اور اس کو اس کا نتیجہ مل جائے گا، یعنی دنیا میں بھی اس کو نتیجہ ملنا ہے، رسوائی تو اس کو ملنی ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو کوئی کمائے کوئی خطا، یعنی کوئی بھی گناہ کرے، او اسمن، یا کوئی گناہ، ثم یرمی، پھر وہ الزام لگائے، بھی ساتھ اس کے بریئن، کسی بے گناہ پر، فقد احتمل، پس تحقیق اس نے اٹھایا، بہتانن، بہتان، و اثما مبینہ، اور گناہ کھلم کھلا، یعنی گناہ خود کیا اور نام کس پر ڈال دیا، کسی بے گناہ کے اوپر ڈال دیا۔ جیسے نارملی ہوتا ہے کہ گناہ بڑا کرے اور الزام کس پر ڈال دے، چھوٹے پر ڈال دے، چھوٹا پھر کیوں قبول کر لے، کیونکہ اس کو پتا ہے یہ بڑا ہے میرا، اور وہ چھوٹا جو ہے اس الزام کو قبول کر لیتا ہے، چپ ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، چھوٹے کو تو چپی کا اجر مل جائے گا، اس کے صبر کا اجر مل جائے گا، لیکن جو اس کا صبر پڑے گا، جو گناہ جو ملے گا اسے، بہتان والا جو گناہ ملے گا، تو یہ تو کھلم کھلا واضح طور پر یہ گناہ شامل ہے، اس کا تو اس کو مزہ پھر چکھنا ہی پڑے گا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا آپ پر، وَرَحْمَتُهُ، اور رحمت اس کی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ، البتہ ارادہ کر لیا تھا ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، أَن يُضِلُّوكَ، کہ وہ بہکا دیں آپ کو۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا بتایا تھا، تبھی بہت زیادہ پروپیگنڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی لیٹ ڈاؤن بھی کرنے کی کوشش کی گئی، اور بارہا کی گئی، بارہا ان کو ستایا گیا، لیکن یہاں پر ایک گروہ کی طرف خاص طور پر اشارہ ہے کہ اس گروہ کے اوپر کیا ہے کہ جب اس نے ارادہ کیا کسی گناہ، یعنی اس نے کیا کرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو تھا بہکانے کا آپ کو گرا کیا، یعنی یہاں پہ جو بنو ظفر ہیں ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھٹک جائیں، اس راستے سے نکل جائیں، وما یضلون، اور نہیں وہ بہکاتے، الا مگر انفسہم، اپنے آپ کو، وما، اور نہیں، یضرونک، وہ نقصان دے سکتے آپ کو، من شیء، کچھ بھی، یعنی جب آپ اپنے راستے کے اوپر اسٹک ہیں تو کوئی کتنے ہی آپ کے خلاف پروپیگنڈے کر لے، کتنی ہی چال بازیاں کر لے، وہ چال بازیاں اس کو اسی کے اوپر پڑ جائیں گی، آپ کو کچھ نہیں نقصان دیں گی۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور نازل کی اللہ نے آپ پر کتاب، والحکمت، اور حکمت، وعلمک، اور سکھایا آپ کو، ما لم تکن تعلم، وہ جو نہ تھے آپ جانتے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ، اور ہے فضل اللہ کا، علیہ کا، آپ پر، عظیماً، بہت بڑا۔ یعنی کیا بتایا جا رہا ہے اس میں، ہم اپنے لیے کیا بات لے سکتے ہیں کہ اگر ہم کوئی کام صحیح کر رہے ہیں اور وہ حق ہے، قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہے، اور اس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں، اس سنت کو ہم زندہ کر رہے ہیں، تو کوئی بھی انسان کتنے ہی آپ کے خلاف پروپیگنڈے کر لے، کتنے ہی آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر لے، لیکن گرے گا کیا، وہی اپنی نگاہ میں گرے گا، آپ کا کوئی بھی بال بھی نہیں باقا کر سکے گا، کیونکہ اللہ نے عدل والا کام کیا ہوا ہے۔ اللہ آپ کو آزمائش میں ضرور ڈالے گا کہ آپ کتنی ثابت قدمی دکھاتے ہیں اس کام کے اوپر، ایسے ہی نہیں کرنے دے گا کوئی بھی نیک کام آپ کو، وہاں ٹیسٹ ضرور آئے گا، لیکن جب ٹیسٹ آنے کے باوجود بھی آپ اسٹک رہیں گے تو وہ جو ان کے پروپیگنڈے، ان کی چال بازیاں، ان کی بد کلامیاں ہیں، وہ انہی کے اوپر سوار ہو جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کے کیا بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ نے کیا کیا، ان کو کتاب اور حکمت کے ذریعے، یعنی قرآن اور سنت کی علم دے کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم والا بنایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست، اور اس کے بعد ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی جب دنیا میں بھیجا تو پھر دنیا میں رہنے کے جو طور طریقے ہیں، آداب ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے واضح کیے، ہمیں سکھائے۔
آگے ہے لا خیر فی کثیرن، نہیں کوئی بھلائی بہت سی، من نجواہم ان کی سرگوشیوں میں، الا سوائے من اس کے جو امارا حکم دے بھی صدقہ صدقے کا، او یا معروف نیکی کا، او یا اصلاح کا بین الناس درمیان لوگوں کے. یعنی یہاں پر سرگوشیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو چپکے کان میں باتیں کی جاتی ہیں. خیر یہ باتیں زیادہ تر بچیاں کرتی ہیں جب اسکولس میں ہوتی ہیں، چپکے باتیں کرنا. لیکن یہ جب یہ والا لیول جب بڑے عورتوں میں یا بڑے لوگوں میں جب آ جاتا ہے کہ کسی کو دیکھ کر خاموشی کے ساتھ چپکے سے کسی کے کان میں کہہ دینا، تو وہاں پر پھر فساد پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ نے چپکے سے کہیں کہا تو سامنے والا ہی سمجھتا ہے کہ میرے بارے میں کچھ ڈسکس ہو رہا ہے یا میری برائی کی جا رہی ہے، تو وہاں سے تعلق جو ہے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ سرگوشیاں جو ہیں وہ کب جائز ہیں، کس حد پہ جائز ہیں، کہ اگر وہ سرگوشیاں چپکے باتیں کسی صدقے کے اوپر ہو رہی ہیں یا کسی نیکی کو ڈسکشن کے اوپر ہو رہی ہیں، کہ کوئی حکم پوچھ رہا ہے آپ سے، آپ کو پتا تھا وہ کام، وہ آپ کو حیض یا نفاس کا کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے یا نماز کا کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے یا کسی نیک کام کا ارادہ آپ سے شیئر کر رہا ہے تو آپ سے ڈسکشن کر رہا ہے، یا کیا اصلاح درمیان لوگوں کے، یا کوئی جھگڑا فساد ہوا ہے لیکن آپ کیا کر رہے ہیں، صلح کا معاملہ کروا رہے ہیں، تو اس حد تک تو جائز ہے سرگوشی. ان تین امور میں سرگوشی جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ، اور جو کوئی کرے گا یہ کام، جو سرگوشی والا کام ہے، چاہنے کو مرضات اللہ کی رضامندی، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان قریب ہم دیں گے اسے اجر بہت بڑا. یعنی جو یہ کام سرگوشیوں والا کام جو ہے اگر اللہ کی رضا کے خاطر کرے گا تو اسے بہت بڑا اجر ملے گا. اب اس کو ایک سینیریو ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک مجلس ہے بنی ہوئی، سب بہت گپ شپ لگا رہے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک بندی ایسی ہے جس کی اگر آپ تھوڑا سارا اس کو موٹیویٹ کر دیں اسلام کے اوپر یا عمل کے اوپر یا نیکی کا راستے کے اوپر، اور تو وہ جو ہے بالکل سیدھے راستے کے اوپر آ سکتی ہیں. تو لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ الگ سے نہیں لے کے جا سکتے، اس صورت میں آپ وہاں سے نہیں اٹھ سکتے ہیں. لیکن ہاں یہ آپشن ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنی اپنی باتوں میں مصروف ہیں، تو آپ اس انسان کے ساتھ خاموشی کے ساتھ چپکے جو ہے اس کی اصلاح کر دیں. ٹھیک ہے. اور یہ کام پھر کس لیے کر رہے ہیں انسان چپکے جو سرگوشیاں ہیں کیوں ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ پھر اللہ کی رضا کے لیے ہو رہی ہیں، تو وہاں پر کیا ملے گا، اجر ملے گا. یہ سرگوشیاں بھی جو ہیں کاؤنٹ ہی کی جاتی ہیں، کیونکہ یہ گفتگو کی ہی ایک قسم ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم چپکے یا دل میں کوئی بات کہہ رہے ہیں تو وہ نہیں لکھی جائیں گی، وہ بھی لکھی جائیں گی. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی مخالفت کرے رسول کی، من بعد بات اس کے، ما جو تبین لہ الہدا، واضح ہو گئی اس کے لیے ہدایت، یعنی جو ہدایت کے آنے کے باوجود مخالفت کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ پیروی کرے مومنوں کے راستے کے علاوہ کی، یعنی ہدایت آ گئی، اسے پتہ چل گیا، سب کچھ جانتا بوجھتا ہے، اور اس کی کہتا نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، یعنی سنت کا ظاہر طور پہ وہ جو ہے مخالفت کر رہا ہے، اور پھر کیا کر رہا ہے، راستہ صحابہ کرام کا نہیں فالو کر رہا ہے، ان کے علاوہ راستہ ڈھونڈ رہا ہے. نولیہ، ہم پھیر دیں گے اسے، ما تولا، جدھر وہ پھر گیا، ونصلیہ جہنم، اور ہم جلائیں گے اسے جہنم میں، وساءت مصیرا، اور کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ. یعنی اب وہ کیا کر رہا ہے، اس کے پاس ہدایت آ چکی ہے، علم آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، اور جو راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اس نے چلتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے علاوہ والا راستہ وہ ڈھونڈ رہا ہے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو پھر اسی کی طرف موڑ دیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پر یہ کتنی خطرناک بات بیان کی جا رہی ہے، اس کیٹیگری میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں. اور مخالفت کی جہاں تک بات ہے تو ضروری نہیں کہ ہم زبان سے کہیں کہ ہم مخالفت کر رہے ہیں، کہ ہم اس سنت کو نہیں مانتے، ہمارے ایکشن سے بھی اس سنت کی جو ہم ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی نہیں کریں گے، ابھی وقت نہیں آیا، تو یہ بھی ایک مخالفت کی ہی قسم ہوتی ہے. ہمیں پتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سونا چاہیے، یہ سنت پتا ہے مجھے، اور یہ سنت ہے، یہ بھی مجھے پتا ہے، لیکن اس کے باوجود، پتا ہونے کے باوجود میں نہیں کر رہی،
اور ایویں ہی نہیں کر رہی، حالانکہ کر سکتی ہوں لیکن نہیں، کر لوں گی، کل کر لوں گی، پرسوں کر لوں گی، حالانکہ مجھے پتا ہے کہ یہ سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو فالو کیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس کو فالو نہیں کر رہی ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اپنے عمل کے ذریعے مخالفت کر رہی ہوں، زبان سے نہیں کر رہی، دل سے نہیں کر رہی، لیکن اپنے ایکشن سے میں یہی شو کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ کو کہ میرے نگاہ میں اس سنت کی نعوذ باللہ کوئی اہمیت نہیں ہے، اور پھر کیا کر رہی ہوں، وہ چیز نہیں کرنے کی بجائے آسان راستہ لے رہی ہوں کہ جا کے ایسے ہی بنا اذکار کے، بنا آداب کے لیٹ رہی ہوں، تو یہ کون سا راستہ ہو گیا؟ پھر یہ دوسرا راستہ میں نے اختیار کر لیا، یعنی نان مسلمز کا راستہ اختیار کر لیا کہ وہ آئے، ان کو جب سونا ہوا وہ آئے اور دھڑ سے بستر پہ گر گئے، حالانکہ ہمیں کیا ایٹیکیٹس بتائے گئے کہ سونے سے پہلے بھی ہم نے صاف ستھرا ہونا ہے اور سونے سے پہلے بھی ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، تو اس کے علاوہ کا جو راستہ جب میں اختیار کر رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ پھر اسی کی طرف میری زندگی گزارنے کی طرف میری رہنمائی کر دیں گے کہ اچھا تمہیں جب نان مسلمز کا راستہ تمہیں اچھا لگ رہا ہے کہ آئے اور دھڑ سے گر جائے، بے پرواہی والا راستہ اچھا لگ رہا ہے، بے پابندیوں کا کہ یہاں پابندیاں لگ رہی ہیں وہ تمہیں آسانی لگ رہی تو تم جاؤ انہی کو پھر فالو کرو، تو وہ راستہ پھر کس کا راستہ ہو جائے گا؟ وہ کہاں لے جائے گا؟ وہ جہنم میں لے جائے گا، اور وہ کتنا برا راستہ ہے۔ اس آیت کے اوپر ہم نے ضرور غور و فکر کرنی ہے کہ ہم کن کن عمل میں کون کون سی سنت ہمیں پتہ ہے اور کیوں ابھی تک وہ ہماری زندگی میں شامل نہیں ہوئی ہیں، کون سی رکاوٹیں ہیں ابھی بھی ہمارے اندر۔ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ نہیں بخشے گا، ان کے یشرکا، شرک کیا جائے بھی ساتھ اس کے، یعنی اس کی کوئی معافی نہیں ہے، شرک چاہے زبان سے ہو رہا ہو یا دل میں ہو رہا ہو، لیکن اس کی کوئی معافی تلافی نہیں ہے، یہ نہیں بخشا جائے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور وہ بخش دے گا جو علاوہ ہے اس کے، لِمَن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے گا، یعنی جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بھی بنا حد جاری کیے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے کفارہ بتائے ہیں، اگر ان کفاروں کو نہیں فالو کیا جا رہا ہے تو بھی نہیں معاف ہوں گے کیونکہ وہ کبیرہ گناہ ہیں، لیکن جو صغیرہ گناہ ہیں کہ ہم چلتے پھرتے گناہ کر دیتے ہیں، یا کچھ گناہ ایسے ہیں کہ وہ نوعیت ان کی کبیرہ گناہ کی ہے، یا یوں کہہ لیں لیکن ہمیں علم نہیں ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ہمیں علم ہے لیکن ہم نے کفارہ کر دیا ہے، اب بھی پتہ نہیں وہ کبیرہ گناہ معاف ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، لیکن اللہ کیا کریں گے؟ اسے معاف کر دیں گے، کیونکہ یہ تو کوئی گارنٹی نہیں ہے نا کہ اگر کبیرہ گناہ کی بھی حد جاری کر لی ہے تو وہ معاف ہو ہی گیا ہے، کیا پتا وہ عمل آپ کو پھر بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا ہو کہ تم نے کیا ہی کیوں تھا، اللہ کو تو یہ ایکسپیکٹ تھا کہ تم وہ کام کرتے ہی نہیں، لیکن تم نے وہ کام کر لیا، تو کیا ہے آپ نے فوراً سے جو ہے اس کی حد جو ہے جاری کرنی ہے، جو بھی کفارہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کسی بھی کبیرہ گناہ کا، اور اس کے بعد بھی پھر توقع کرنی ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لے، اس کفارے کو جو ہے قبول کر لے اور اس کو ہمارے حق کے خلاف نہیں پریزنٹ کرے قیامت کے دن۔ تو اس شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں، چاہے صغیرہ جو گناہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اگر اللہ چاہیں گے۔ وَمَن یشرک، اور جو کوئی شرک کرے گا باللہ، ساتھ اللہ کے، فقط تو تحقیق ضل، وہ بھٹک گیا، ضلالا بعیدا، بھٹکنا بہت دور کا۔ ان یدعون من دونہ، اب یہاں پر شرک کی قسم بتائی جا رہی ہے، نہیں وہ پکارتے اس کے سوا الا اناسا، مگر عورتوں کو، دیویوں کو۔ اب یہاں پر عرب کلچر بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر کیا تھا، عورتوں کی مورتیاں بنائی جاتی۔ اچھا عورتوں کی مورتیاں کیوں بناتے ہیں، آدمیوں کی کیوں نہیں بناتے؟ کیونکہ عورتوں کی مورتیاں ظاہر طور پر اٹریکٹیو ہوتی ہیں، کیونکہ عورت کو تو بنایا اللہ تعالیٰ نے زینت کے ساتھ ہے، وہ تو خوبصورت چیز ہے، اب آدمی کی وہ مورتی بنائیں تو وہ خوبصورت نہیں بنتی، لیکن عورت کی جو مورتی میں خوبصورتی ہے تو اس لیے وہ عورت کی مورتی بناتے ہیں، انہوں نے اس لیے پروموٹ کیا عورتوں کو۔ پھر عورت کی مورتی میں یہ فائدہ ہوتا ہے انہیں کہ وہ ڈفرنٹ طرح کے وہ کلوتھس پہنا سکتے ہیں، یعنی کپڑے انہوں نے پہنا دیے طرح طرح کے، زیورات پہنا سکتے ہیں، آدمیوں کو تو نہیں پہنا رہے اتنی ساری چیزیں جتنی وہ عورتوں کے بنا و شنگار وہ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ پروموٹ کرتے ہیں۔ یہاں اللہ پاک اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ
शिर्क की क्या किस्म बता रहे हैं कि वो अल्लाह को नहीं पुकारते बल्कि देवियों को पुकारते हैं। वइन यदऊन इल्ला शैतानम मरीदा, और नहीं वो पुकारते मगर शैतान सरकश को, वो तो सरकश शैतान है, उनकी देवियां कोई हैं वो। लअनहुल्लाह, लानत की उस पर अल्लाह ने। कब लानत की थी? जब उसने सजदा करने से मना कर दिया था आदम अलैहिस्सलाम को, तभी से उसके ऊपर लानत जारी है। वक़ाल, और कहा उसने, और फिर अल्लाह ताला से उसने कुछ कहा था, कुछ बातें की थी। लअत्तखिज़न्ना, अलबत्ता मैं जरूर लेकर रहूंगा, मिन इबादिका, तेरे बंदों में से, नसीबन, एक हिस्सा, मफरूजा, मुकर्रर। ये उसने कलाम किया था अल्लाह ताला से। आगे की एक सूरत में और डिटेल में इसकी बातें पता चलेंगी हमें। अभी तक हम भी बहुत सारी बातें इसकी जानते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये इसकी कन्वर्सेशन है। और अल्लाह ताला ने देखें खुल्लम खुल्ला दुश्मन बताया है अल्लाह ताला ने हमारा, कि एक तो वो दुश्मन होते हैं कि हमें मालूम नहीं होता है कि वो हमारा दुश्मन है, हमारा गुमान होता है कि वो जो है ना हमारा खैर ख्वाह नहीं है, लेकिन हम फिर भी दावा नहीं कर पाते हैं कि वो हमारा यकीनी तौर पर खैर ख्वाह नहीं है, क्योंकि कभी वो हमारी हेल्प भी कर देता है, तो इसलिए हमें डाउट रहता है उसके ऊपर। लेकिन यहाँ अल्लाह बता रहे हैं कि ये खुल्लम खुल्ला है, कोई शक ही नहीं है इसके दुश्मन होने के ऊपर, कोई भी शक नहीं है। और इसने क्या अल्लाह से कन्वर्सेशन की थी कि या अल्लाह ताला, मैं आपके जो बंदे हैं ना, आपके जो लोग हैं, आपने बना तो लिया आदम अलैहिस्सलाम को, इनको फजीलत तो दे दी है, लेकिन इनमें से एक हिस्सा जो है मैं भी जरूर उचक लूंगा, इनमें से एक हिस्सा मैं जरूर ले लूंगा। और आगे क्या फिर बताता है वो, वला उज़िल्लन्नहुम, और अलबत्ता मैं जरूर भटकाऊंगा उन्हें, यानी सीधे रास्ते पे नहीं चलने दूंगा, सीधा रास्ता उनको बड़ा ही मुश्किल दिखाऊंगा। वला उमन्नियन्नहुम, और अलबत्ता मैं जरूर उम्मीदें दिलाऊंगा उन्हें, यानी झूठी आरजुओं में मुबतला रखूंगा कि तुम ये भी कर लो, काश ये भी कर लो, उनकी आरजुओं की लिस्ट जो है वो तवील कर दूंगा। वला आमुरन्नहुम, और अलबत्ता मैं जरूर हुक्म दूंगा उन्हें, फलयुबत्तिकुन्ना, फिर अलबत्ता वो जरूर काटेंगे, आज़ान अल अनआम, कान मवेशियों के। अरब कल्चर में ये होता था कि जिस जानवर को वो देवियों के नाम पर कर दिया करते थे, तो उसके कान पे ना चीरा लगा दिया करते थे। और चीरा इसलिए लगाते थे ताकि उस जानवर से कोई फायदा नहीं उठाएगा कोई भी इंसान, कि ना दूध पिएगा उससे ना कुछ, तो वो जानवर बेचारे इधर उधर खुद ही चढ़ते फिरते किसी के भी खेत में चले जाते, यानी उनकी कोई केयर नहीं होती, यानी वो फिर कोई जिबा भी नहीं कर सकता था, उससे कोई इंसान फायदा नहीं उठाएगा। तो उसने ये चीज करके दिखाई। वलआमुरन्नहुम, और अलबत्ता मैं जरूर हुक्म दूंगा उन्हें, फलयुगय्यिरुन्ना, बस अलबत्ता वो जरूर बदल देंगे, खल्क अल्लाह, तख्लीक अल्लाह की, यानी ये भी हुक्म देगा। और ये काम अब बखूबी हो रहा है। पहले के दौर में भी होता था कि उस दौर में ये था कि दांत में थोड़ा सारा गैप करा के उनकी खूबसूरती शो ऑफ होती थी, और टैटू का भी किस्म थी। लेकिन अब के दौर में तो बहुत ज्यादा ये काम हो रहा है, वो हुक्म दे रहा है कि टैटूज का बहुत ज्यादा रिवाज है, बहुत आराम से प्लास्टिक सर्जरीज का रिवाज है जो हमारे एक्टर्स करते हैं, और मेरे ख्याल में आम आवाम भी कोई ना कोई करती होगी। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी का भी रिवाज है। जैसे अब मेकअप्स ऐसे हो रहे हैं कि इंसान के नक्शे चेंज हुए जा रहे हैं, आईज ऐसी चेंज हुई जा रही हैं, यानी आप कोई भी किस्म ले लें, बिल्कुल अल्लाह की तख्लीक चेंज करने की, कि अल्लाह ने तो कुछ और बनाया था इंसान को, लेकिन वो कुछ और जो है बन गया, अल्लाह ने वो चीज नहीं दी थी। अच्छा, इस चीज में जब मैं ये आयत पढ़ रही थी तो मुझे इस चीज में एक और जो था पॉइंट शो हो रहा था, कि जैसे आईब्रो वाला अमल जो होता है हमारा, वो भी अल्लाह की तख्लीक में ही चेंजिंग वाला अमल होता है। हालांकि अल्लाह ने जो हमारे लिए हक में बेहतर समझा, उस तरह की हमारी शक्ल बनाई, उस तरह का हमारे रंगत दी, वो वही चीज हमारे हक में बेहतर हो सकती थी। जरूरी नहीं था कि हमें बहुत फेयर कलर मिलता है या हमारी आईब्रो बहुत बारीक सी होती ऑलरेडी होती तो हम तभी खूबसूरत लगते। जैसा भी अल्लाह ने हमें बनाया है यही हमारे हक में बेहतरी थी। अब कैसा भी बनाया, जो बनाया वो बहुत खूबसूरत बनाया, परफेक्ट बनाया, ऐसा कोई और बना भी नहीं सकता था। अल्लाह ने तो हर चीज अपनी तख्लीक जो है बहुत खूबसूरत और आला वाली बनाई है। तो क्यों हम इंसानों को जो है एक तरीके से नाशुक्री रहती है कि हम खूबसूरत नहीं लग रहे हैं, और फिर वो तरह तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। तो वो सारे जो तरीके अपनाए जाते हैं खूबसूरत लगने के, तो ये भी तो शैतान के ही हुक्म को ही फॉलो करना है ना, कि वो तो हुक्म दे रहा है
کہ تم اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرو، تم رضا براضی نہیں رہو، تم یہ نہیں کہو کہ رضیت باللہ ربا، اللہ نے مجھے ایسا بنایا الحمدللہ، الحمدللہ نہیں کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیوں بنایا، ایسی ہوتی تو کیا ہوتا، ناک کھڑی ہو جاتی تو کیا ہوتا، یعنی کتنے سارے ڈسکشن. اچھا یہاں پر وہ ڈسکشن والی بات بھی آ جاتی ہے، شاید ہم نے پہلے بھی کی تھی. اس کی ناک پتلی نہیں ہے، اس کی آنکھیں بڑی نہیں ہیں، اس کا چہرہ گول نہیں ہے تو وہ موٹی ہے، وہ پتلی ہے، یعنی ہم کتنے سارے ڈسکشنز کر جاتے ہیں، بڑے آرام سے کر جاتے ہیں. تو ہم اس ڈسکشن کو بھی غور کریں کہ وہ ڈسکشن کس طرف ہمیں لے کے جا رہی ہے. کیا ہم اللہ کی ناشکری نہیں کر رہے ہوتے ہیں اس ڈسکشن کی طرف بھی کر کے، یا ہم ایک طرح کا نعوذ باللہ الزام نہیں لگا رہے ہوتے ہیں اللہ کے اوپر کہ اللہ آپ نے نا اس کو اچھا نہیں تخلیق کیا نعوذ باللہ، اور اس کی نا ناک پتلی ہو جاتی تو وہ بڑی خوبصورت لگتی. یعنی اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ اس کی ناک اگر پتلی ہوتی تو وہ خوبصورت لگتی. کیا اللہ نے اگر اس کی ناک موٹی رکھی ہے تو اللہ یہ چاہتے تھے کہ وہ بدصورت لگے؟ یہ تو اللہ کی ڈیسائیڈ کردہ چیز ہے نا، اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا. اور پھر ہم کون ہوتے ہیں کسی کے اوپر تبصرہ کرنے والے؟ اور سوچیں کہ ہمارا وہ تبصرہ جو ہے وہ قیامت کے دن ہمارے کیا حق میں آئے گا یا ہمارے خلاف وہ چیز آئے گی. ہم کیسے کسی کے اوپر بھی ڈسکشن کر سکتے ہیں، کسی کے رنگ روپ کے اوپر، کسی کی بھی کسی چیز کے اوپر، حالانکہ وہ تو تخلیق اللہ نے کی تھی. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور جو کوئی بنائے گا شیطان کو ولیًا دوست، من دون اللہ سوائے اللہ کے، فقد خسر خسرانا مبینا، تو تحقیق اس نے نقصان اٹھایا، نقصان اٹھانا کھلا. یعنی جو بھی اس کی بتائی ہوئی تعلیم کے اوپر لبیک کہے گا تو اس نے اللہ کو چھوڑ کر اس کی دوستی ایکسپٹ کر لی، اور اس کی دوستی ایکسپٹ کرنے والا کیا رہے گا؟ کھلا نقصان میں رہے گا. یعدہم، وہ وعدہ کرتا ہے ان سے، ویمنیہم، اور وہ امیدیں دلاتا ہے انہیں. دیکھیں امیدوں پر پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امیدیں دلاتا ہے انسان کو، کہتا ہے تم اگر یہ کر لیتی تو یہ ہو جاتا. اس کی طویل لسٹ کر دیتا ہے آرزوؤں کی کہ کاش یہ بھی ہوتا، کاش یہ بھی گھر میں آ جائے، کاش ایسا بھی ہو جائے، ویسا بھی ہو جائے. یعنی انسان کو ہمیشہ وہ پریشانی میں ہی مبتلا رکھتا ہے. وما یعدہم، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے الشیطان شیطان الا غرورا، مگر دھوکے کے. اور جو بھی وہ کہتا ہے کہ تم اگر یہ کر لو گے تو ایسا ہو جائے گا، تم اگر کسی کی غیبت کر دو گے تو تمہیں فائدہ ہو جائے گا، تو یہ سارے اس کے جو وعدے ہیں یہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ سب اس کے جو ہیں دھوکے ہیں. اولئک مأواہم جہنم، یہی لوگ ہیں ٹھکانہ ہوگا ان کا جہنم. ولا یجدون، نہیں وہ پائیں گے انہا اس سے محیطا، کوئی جا پنا. یعنی جو اس کی تعلیم کو فالو کرے گا، اس نے تو کہا ہی ہے کہ میں ایک حصہ آپ کے لوگوں میں سے لے لوں گا، آپ کے بندوں میں سے، تو جو اس بندوں میں سے حصہ اس کا بن جائے گا تو اس سمیت وہ جہنم میں ہی جائے گا اور کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں باغات میں بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ. وعد اللہ حقا، وعدہ ہے اللہ کا سچا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، شیطان کا وعدہ تو دھوکا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بات میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے شیطان کی ڈسکشن بھی دے دی اور اپنا بھی کرائٹیریا دے دیا کہ اللہ بھی تو وعدہ کرتا ہے نا، تو بتاؤ کس کا وعدہ سچا ہے، شیطان کا وعدہ سچا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن میں ایک کوشچن مارک بھی ڈال دیا ہے، کیونکہ اگر اللہ کا وعدہ سچا ہے اور آپ مانتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں بلا اللہ تعالیٰ کیوں نہیں، آپ کا وعدہ بالکل سچا ہے، تو کیا عمل سے وہ سچائی کی جو ہے وہ شو ہو رہی ہے؟ وہ جو ہم صداقت جو ہم اللہ تعالیٰ کی بات پہ کہہ رہے ہیں تو وہ ہمارے عمل سے شو ہو رہی ہے؟ تو یہ چیز کو ہم نے غور و فکر کرنا ہے. اب ہم تلاوت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 105 سے 122 کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان
لهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك في الله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا
الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. آج کی کلاس یہیں پر اختتام ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.